अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत करती हूँ, वीडियो लेट देने के लिए बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो तैयार नहीं कर पाई। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे पापा प्लीज़। जब अरहम ने बगैर इस्बरा को समझने का मौका दिए ब्राइडल स्टाइल में ऊपर उठाया तो इस्बरा लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, लेकिन वो नज़रअंदाज करता उसे उठा कर ला के बेड पर लटाया, जिस पर वो फुर्ती से उठकर बैठ गई और अरहम की आंखों में धड़कते दिल के साथ देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। अरहम थोड़ा आगे बढ़ा और उसके माथे पर लब रख गया, जिस पर इस्परा ने अपनी आंखें सहती से बंद कर दी। उस दिन जब तुमने ज़ुबैर के सामने कहा कि हम सब ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे साथ रहने पर मजबूर किया है, क्या वो तुमने ऐसे ही कह दिया था या तुम सच में वैसा ही सोचती हो? अरहम के अल्फाज पर इस्परा ने झटके से अपनी आंखें खोली जो पीच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई। साथ ही उसकी नज़र अरहम के रेडिश होंठों पर ठहरी जो उसके लबों से 1 इंच के फासले पर थे। इस्परा की मुसलसल नज़र पर अरहम के लब मुस्कुराने लगे। आई प्रॉमिस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन किस मी। अरहम की आवाज़ पर इस्परा ने शौक से उसकी आंखों में देखा जो अब वो मुस्कुरा रही थी। वट, इस्परा ने सदमे से कहा, क्या चाहती हो? दोबारा बोलो। वो शरारत से बोला तो इस्परा उसके चेहरे के सभी नकूश को हिफ्स करने लगी। खैर है मैडम आज। अरहम ने उसके सामने चुटकी बजाई जिस पर इस्परा ने उसे घूरा। मैं बस देख रही थी कि तुम ज़रा सा भी प्यारे नहीं हो, मुंह बसोड़ते हुए बोली तो अरहम ने उसकी बात पर कहका लगाया। अच्छा बताओ, जो तुमने ज़ुबैर के सामने कहा था वो महज गुस्से में बोला था या सच में तुम्हारा यही ख्याल है? अरहम ने नरमी से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। क्या करूं, अगर सच कह दिया तो अरहम का ये रूह कहीं दूर जा सोएगा और उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाएगा। नहीं, मेरा वैसे वैसा कोई मतलब नहीं था, इस बार ने धड़कते दिल के साथ कहा तो अरहम उसके लबों पर झुका, मोहब्बत बड़ा लम्स छोड़ा और फिर उसके माथे को वापस से चूम कर बेड से उठकर ये क्या था अरहम? इस पर ने अपनी बेतरतीब होती सांसों को नॉर्मल करते हुए पूछा, क्योंकि पहले उसके लम्स में शिद्दत और पागलपन होता था जिसकी वजह से वो इस परा के लब पर कट लाजमी छोड़ता था। लेकिन आज वो कहीं नहीं था बल्कि मोहब्बत ही क्या किया था। वो अनजान बनता वो पूछने लगा, तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ? इस परा ने गुस्से से पूछा, जबकि वो नज़रअंदाज करता लैपटॉप पकड़ कर काउच पर बैठ कर, नहीं मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, वो लैपटॉप ओपन करके सुकून से बोला। इज़रा ने जब उसके चेहरे पर कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं देखी तो जाने क्यों उसके दिल में तकलीफ सी उठी। कुछ नहीं, इज़रा ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर पता नहीं क्यों उसके यूं लापरवाह बन जाने पर दिल में टीस सी उठने लगी और ना चाहते हुए भी आंसू आंखों से निकल कर गालों पर बहने लगे। क्या हुआ है? और हमने जब इस्परा की आवाज़ में नमी महसूस की तो जल्दी से उठकर आके उसका बाजू पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, इस्परा ने गुस्से से कहा, उसका हाथ अपने बाजू से झटका। मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? और हमने उसके हाथ को सहती से अपने हाथ में पकड़ते हुए इंतहाई सुलगते हुए लहजे में पूछा। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं बता हम मुझे क्या हुआ है। उसकी आंखों में देखते हुए चला जबकि उसकी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसा महसूस करूँ? यकीन करो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कैसा एहसास है, क्या है ये? और हमने जब इस्परा की गाल पर अपना हाथ रखा तो उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोलने लगी, अगर कोई मुझसे पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ तो मैं क्या हूँ? मम, मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे लिए कोई गुड़िया हूँ जिसे तुम उठा लाए हो जब दिल करता है, जैसा दिल करता है वैसा खेलते हो मेरे साथ। कभी एकदम मॉन्स्टर बन जाते हो और कभी बिल्कुल एंजल। कभी वहशियों की तरह मुझे टार्चर करते हो और कभी छूते भी इतनी नरमी से हो कि टूट ना जाऊं। वो खुश्क सा कहका लगाते हुए बोली, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा ये चेहरा, पाल में तुम मुस्कुराते हो, पाल में तुम सर्द मेहंदी का लबादा ओढ़ लेते हो। वो उसके चेहरे को देखते हुए नम लहजे में बोलने लगी। इस पर अरहम ने उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से चूमते हुए पुकारा, भूल जाओ जो भी कहा, सॉरी, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया ही हूँ,
جس کے ساتھ تم باز کھیلو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا اور پھر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم گڑیا نہیں ہو، سمجھ آیا میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ وہ اپنی پیچ ڈارک آنکھیں اس کے براؤن میں گاڑتے ہوئے بولا، صحیح کہہ رہے ہو۔ اس بار نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوکے میں مانتا ہوں میں تمہارے ساتھ زبردستی شادی کے لیے، یقین کرو میں نے تمہیں کبھی کوئی گڑیا سمجھ کر نہیں کھیلا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے سہتر نظروں سے اس کی جانب دیکھا، میں نے تمہارے بارے میں جو سوچا تھا تم بالکل ویسی نہیں ہو، بلکہ تم الگ ہو۔ یور کانفیڈنس، یور اسٹرینتھ، یور پاورفل ایموشنز آل بیکم مائن۔ اس پر تم اور تمہاری روح بہت پاک ہے، تم روشنی ہو، اور یہ روشنی میرے اندھیرے میں اس قدر شدید تھی کہ جب میں آنکھیں بھی بند کرتا تو محسوس ہوتی۔ میں نے تمہیں اس لیے برے طریقے سے ٹریٹ کیا کیونکہ مجھے لگا یہ روشنی ایک دن چلی جائے گی، مجھے واپس سے اندھیرے میں دھکیل کر، لیکن اس پر تم نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ میں نے جتنا تمہیں خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، تم اتنی شدت سے میرے پاس آئی۔ تم نے ہر طرف سے اندھیرا ختم کر کے صرف روشنی بکھیر دی، اور میرے پاس کوئی آپشن ہی بچی سوائے تمہیں اپنانے کے۔ تمہارے قریب آنے کر میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ آئی ایم سیلفش باسٹرڈ اسپرا who get what you want and I want you۔ اگر تمہیں کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں اسے ان ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، اور یقین کرو اس پر مجھے 2 پل کے لیے بھی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ بول کر بیٹھ اٹھ گیا، اور ہاں اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو، تم بول دینا، یو آر مائی وائف، مائی فیسٹی وومن۔ جو شدید قسم کی ضدی اور پاگل ہے، سوال اور باتیں اس قدر کرتی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ترس آئے گا۔ ارحم نے اسپرا کے بال بگاڑتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے اسے گھورا، مگر اسے آنکھ مارتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے لگی۔ وٹ، یا اللہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میں اس قدر ایموشنل کیوں ہو گئی تھی؟ او میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ اف پاگل اسپرا، سوچ کیا رہی ہو؟ بھاگو بس، جتنا جلدی ہو سکے اتنی تیزی سے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر لمبے لمبے سانس لے کر سوچنے لگی۔ اگلے دن اسپرا نے ناشتے کے دوران ارحم کو ماشا کے ساتھ ہوئی گفتگو بتا دی، لیکن ساری نہیں، بس تھوڑی بہت، جیسا کہ وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ جہاں اسپرا کو ڈھونڈنے آئی ہے۔ اور جب پولیس نے نیوز پیپر ریڈ کیا تو واپس سے ارحم کے خلاف کیس اوپن کر دیا ہے، مگر اس نے غلطی سے بھی دانش اور حمزہ کا نہیں بتایا کہ وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، جس پر ارحم نے اس کی جانب مطمئن ہو کر دیکھا اور کہا کہ معاشہ سے پتہ لگواؤ کہ اس کے آدمی کدھر کدھر موجود ہیں، جس پر اسبرا نے ہاں میں سر ہلایا تو ارحم نے اسے مزید بتایا کہ اس نے اپنے آدمی معاشہ کے پیرنٹس کو پکڑنے کے لیے بھیج دیے، جس پر اسبرا کو افسوس ہوا، لیکن اس نے ارحم کو واضح نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد ارحم ناشتہ کر کے گھر سے چلا گیا، جبکہ اسبرا پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ مجھے جلد سے جلد فون حاصل کرنا ہے، وہ بڑبڑائی اور گارڈن ایریا کی جانب چلی گئی۔ دوپہر میں تیمیا آئی تو اسبرا نے اس کے ساتھ لنچ کیا، پھر ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ وہ باتیں کرتے کرتے کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی اور وہاں ٹہلنے لگی۔ وہاں کھڑے گارڈ کو اسپرا نے ان دونوں کو پرائیویسی دینے کا کہا تو وہ سر جھکاتے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو کچھ ہی دیر بعد تیمیا کو ارجنٹ کال آئی تو وہ بھی چلے گئی، جس پر اسپرا نے لاکھ دفعہ شکریہ ادا کیا اور دروازہ کھول کر سیدھا جنگل کی جانب چلنے لگی تاکہ فون حاصل کر سکے۔ یا اللہ پلیز جلدی سے بنیان کا درخت مل جائے، اسپرا نے درخت ڈھونڈتے ہوئے اسے بڑبڑانے لگی۔ تبھی کافی آگے آ کر اس کی نظر بنیان درخت کی جانب پڑی۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کر اسے لگا جیسے وہ سبز آسمان کے نیچے آ گئی ہو۔ اللہ پلیز یہاں اب کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہو۔ وہ درخت کے ارد گرد گھومتے ہوئے بولنے لگی، تبھی اس کی نظر بلیک شاپر پر پڑی۔ مل گیا، واؤ! وہ چہکتی ہوئی زمین پر بیٹھی اور شاپر کو ہٹا کر زمین کو کھودنے لگی۔ تھوڑی دیر کھودنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سیل آیا۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور نمبر لسٹ میں صرف ایک ہی نمبر تھا جو اسپرا نے ڈائل کر دیا۔ یا اللہ پلیز اب یہ دانش ہی ہو۔ سامنے ہیلو فون سے آواز گونجی۔ میں ہوں دانش۔ او گاڈ، اسپرا میں بہت پریشان تھا تمہیں لے کر۔ دانش نے اسپرا کی آواز سن کر سکون بڑا سانس کھینچتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں
تم پراپر پلان کے ساتھ اور پلیز جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ اسپرا نے واپس سے گھر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں بیبی تم فکر مت کرو، میں لے جاؤں گا۔ تم کیسی، میں تمہیں 2 دن دے رہی ہوں دانش، صرف 2 دن مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں یہ فون کسی ڈسٹ بین میں پھینک دوں گی اور بھول جانا ہم کبھی واپس سے ملیں گے۔ اسپرا نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اسپرا صاحب ٹھیک ہے؟ دانش نے فکر مندی سے پوچھا، نہیں ٹھیک کچھ بھی، میرا دماغ اور دل دونوں ہی ارحم کے سامنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا دل کیا وہ چلائے، ہاں صاحب ٹھیک ہے، تم صرف مجھے 2 دنوں میں اس جگہ سے کہیں دور لے جاؤ۔ بس سادی سے بولو کہ جیسے تم کہو، نرمی سے بولو کہ میں تمہیں کل کال کروں گی۔ اسپرا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں ڈال کر گھر کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کھڑے گارڈ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک وکٹر کو بلانے بھاگ گیا، جبکہ ایک تیزی سے اسپرا کی جانب بڑھا۔ میم آپ کو اس جانب جانے کی اجازت نہیں۔ گارڈ نے پریشانی سے کہا، میں زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اسپرا نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں وکٹر تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، میم آپ کو اس ایریے میں جانا منع ہے۔ وکٹر نے سرد لہجے میں کہا، ریلیکس، میں صرف واک کے لیے گئی تھی۔ وکٹر میں بور ہو گئی تھی گھر، لیکن آپ کو جانا۔ فائن، جب اگلی دفعہ جاؤں گی تو انفارم کر کے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے میم، سر نہیں مانیں گے اور وہ بلا کیوں؟ اسپرا نے آبرو اچکائے، کیونکہ باہر جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن ارحم نے کہا تھا باہر کوئی جانور نہیں، مگر اور وجہ بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کی۔ اوکے اگلی دفعہ گئی تو بتا کر جاؤں گی، ابھی میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسپرا ارحم کے اڑنے سے پہلے بغیر اسے جگہ اس کے حصار سے نکل کر واش روم میں گئی اور فریش ہو کر نیچے آ گئی اور ارحم اور خود کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو ارحم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اسپرا نے جلدی سے اس کے لیے ناشتہ لگایا، خود واپس سے کچن میں چلی گئی تاکہ ساتھ مولٹن چاکلیٹ کے مگ تیار کر سکے۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ ارحم کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو نیوز پیپر ریڈ کرنے میں مصروف تھا، ناشتے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آ رہی ہوں بس، اسپرا نے اونچی آواز میں کہا اور جلدی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیبل پر موجود تھی۔ اسپرا کو ٹیبل پر موجود دیکھ کر ارحم نے نیوز پیپر سائڈ پر رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ تم آج بہت خوش ہو، کہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں آج میں شاور لیے بغیر نیچے آ گیا اور تمہیں میں ٹاول لپیٹے نظر نہیں آیا؟ ارحم نے مضحکہ ہے اس مسکراہٹ چہرے سے جاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے شاخ سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں ویری فنی، بہت ہنسی آئی۔ اسپرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ایسے آنکھیں مت گھماؤ ورنہ سزا ملے گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور اسی سزا میں کیا تم میرا گلا دباؤ گی یا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ کے ٹارچر کرنے کا؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس پر ارحم نے آبرو اچکایا تو اسپرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے لگا ارحم جانے کیا سلوک کرے اس کے ساتھ، مگر اس کا اگلا عمل اسے شاک ہی کر گیا، کیونکہ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے بغیر اس کے کچھ کہے اٹھ گیا۔ اسپرا بھی برتن سمیٹ کر جا کے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے لگی، تبھی ارحم تیار ہو کر وہاں آیا۔ اسپرا کو لگا اب ارحم لازمی اس پر چلائے گا، مگر وہ نرمی سے اس پر جھک کر آہستگی سے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میں آج جلدی آ جاؤں گا، کچھ اچھا سا پہن لینا، میں تمہیں کہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا 7 بجے تک۔ ارحم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو چوما، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر دور ہو گیا، جبکہ اس پر سانس روکے اس کی جانب دیکھنے لگی جو گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اس وقت صرف دانش کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیا پلان بنا رہا ہوگا، لیکن میرا ذہن بار بار ارحم پر کیوں ٹھہرا ہے؟ مجھے خوش ہونا چاہیے، میں فائنلی یہاں سے نکل جاؤں گی، لیکن یہ دل میں گھٹن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ارحم کے ساتھ گزرا وقت کیوں یاد آ رہا ہے؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ جب خیال آتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ کولڈ بلڈ کرمنل ہے، تو تبھی ذہن میں اس کی چلتی دھڑکنوں کی آواز کیوں سنائی دینے لگتی ہے؟ جو میں نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، محسوس کی وہ آنکھیں بند کر کے خود سے کہنے لگے، لیکن دھڑکنیں تو ہر انسان کی چلتی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے دماغ نے دلیل دی۔ I felt his emotions. I was too scared to reveal and witness. دل بڑبڑایا، oh my god, shut up both of you۔ اس پر اپنے دل اور دماغ دونوں بار چلائی، مجھے نفرت ہے تم سے یار، ہم شدید قسم کی نفرت، لیکن ہاں میں مانتی ہوں میں نے تم میں تبدیلی دیکھی، لیکن تم مافیا میں ملوث انسان ہو، جان لیتے ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اس پر جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں گئی اور کبرڈ سے سیل نکال کر دانش کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اسپرا، کیا پلان
تیار ہے؟ اسمرا نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں تیار ہے، بہت پہلے کا۔ وہ سکون سے بولا، تم نے یہ مجھے کل کیوں نہیں بتایا تھا؟ اسمرا نے مایوسی سے پوچھا۔ ہم نے ایسا ہی بنایا تھا مگر کل کنفرم کیا۔ صحیح بتاؤ کیا پلان ہے؟ اسمرا نے بے صبری سے پوچھا۔ اوکے، کل تمہارا وہاں آخری دن ہے اور تمہیں ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اب تک گزاری ہو، تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو۔ اوکے، وہ میں جانتی ہوں۔ گڈ، کل ہم ارحم کا وہ ہوٹل جلا دیں گے جو مارکیٹ میں ہے جہاں وہ اسمگلنگ کا کام کرتا تھا۔ دانش نے سوچتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کیسے پتہ؟ یہ اسپرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ اور تم وہ ہوٹل نہیں جلاؤ گے؟ وہاں مارکیٹ ہے اور آس پاس اتنی دکان ہے، جانتے ہو لوگوں کی اس سے جانے بھی جا سکتے ہیں، تم یہ نہیں کرو گے؟ وہ اس کی بات کاٹے ہوئے بولی۔ 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور ہم رات 9 بجے جلائیں گے اور تب زیادہ رش بھی نہیں ہوگا۔ تم آدھی رات کو نہیں جلا سکتے؟ اسپرا نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آدھی رات کو بہت لیٹ ہو جائے گا، بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت روڈ خالی ہوں گے اور لوگ بھی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم اس معاملے کو سیریس نہ لیں۔ پھر 9 بجے ہی ٹھیک ہے، دانش نے دلیل دی۔ دانش، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ہم نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجھ پر یقین کرو، ایسے اور وہاں جائے گا اور تم گھر اکیلی ہوگی، ہمارا تمہیں وہاں سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے سامنے گارڈ بھی تو ہیں۔ اس پر نے کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ٹوٹل 8 گارڈ ہے، تم فکر مت کرو، ہم سنبھالیں گے۔ وہ سکون سے بولا، جس پر اس پر نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ بلا، اسے کیسے پتہ 8 گارڈ ہیں؟ تمہیں لگتا ہے یہ پلان کام کرے گا؟ اس پر نے لب چباتے ہوئے پوچھا، جس پر دانش نے لمبا سانس کھینچا۔ تمہیں آفیسر سنال یاد ہے جن کے چہرے پر نشان تھا؟ وہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے اس دفعہ ارحم کے خلاف مضبوط فورس تیار کی ہے، ہم جلد تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، وہ یقین سے بولا۔ جس پر اس بڑا خاموش رہی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جانتی ہو نا تم؟ یہ اس نے اسبرا کے خاموش رہنے پر نرمی سے پوچھا۔ ہم جانتے ہو تو پھر یقین بھی کرو، میں تمہارے لیے آیا ہوں یہاں اور تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن میرے ماما پاپا اور بیلا، ان کی فکر مت کرو، جب ہم تم یہاں سے چھڑوائیں گے تمہارے والدین بھی صحیح سلامت ہمارے ساتھ ہوں گے، بیکاز سم ممبرس آف پولیس ہیو آلریڈی لیفٹ پارنا۔ جہاں اس وقت تمہارے ماما پاپا بیلا موجود ہیں، تو تم کیسے پتہ چلا؟ اس پر نے صدمے سے پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں بیبی، بس دعا کرنا یہ پلان کام کر جائے، وہ نرمی سے بولا۔ میں ضرور کروں گی دعا۔ اوکے بوائے دانش، سون یو ول بی ان مائی آرمز۔ دانش یہ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس بڑا پوچھ کر ماشا کے سامنے زمین پر بیٹھ کے بہتر ہے، وہ نرمی سے بولی۔ کھانا کھایا؟ میڈیسن؟ اس بڑا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کھایا، میڈیسن ملی ہے، آج ڈاکٹر سے لائے تھے، بتا رہے تھے اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سوری ماشا، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس بڑا نے کہا۔ تم کیوں سوری کہہ رہی ہو؟ اگر کسی کو سوری بولنا چاہیے تو وہ صرف میں ہوں، ماشا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، سب میری غلطی ہے جو تم اس وقت یہاں ایسی حالت میں ہیں، اور جو کچھ دانش کے ساتھ ہوا وہ بھی میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا، یہاں تک کہ وہ آدمی جس نے اپنا گلا کاٹ لیا وہ بھی میرا ہی قصور ہے۔ سپرا نے نم آنکھوں سے کہا۔ ریلیکس سپرا، جو اس آدمی نے کیا وہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ رہی دانش اور میری بات، ہم دونوں ٹھیک ہیں، ماشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارحم کو منا لوں گی اور تمہیں یہاں سے جانے دے۔ اور ماشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، میرا نہیں خیال وہ جانے دے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گا اور ایسا کرنے سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ماشا نے ہوش کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تمہارا قتل نہیں کرے گا، اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ اسپرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک کرمنل ہے اسپرا، یہ سب آدمی انسان نہیں بلکہ جانور ہے، وہ ایک سے دوسری بار سوچے گا بھی نہیں۔ میری گردن کاٹنے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، ماشا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ میری سنے گا؟ اسپرا نے بغیر سوچے سمجھے یقین سے کہہ دیا۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے؟ ماشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ تم لوگ کدھر رہ رہے ہو؟ اسمرا نے کچھ لمحوں بعد پوچھا، ساتھ میں اس کا دل چاہنے لگا ماشا نہ بتا، کیونکہ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ وہ میرے آدمی کو مار دے گا اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں۔ کچھ اور پوچھو اسمرا۔ اوکے، کیا پولیس تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کچھ قابل بھروسہ آدمی ہیں جنہیں میرے پاپا نے خود ہائر کیا ہے تمہارے لیے۔ ایک طرف دانش اور پولیس مجھے بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف تم لوگ۔ اس پر نے لمبا سانس کھینچا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا جب سے وہ ٹاؤن چھوڑ کر آفیسر سنان اور حمزہ کے ساتھ گیا تھا۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ اس پر نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولی، میرا
رابطہ ہے، مجھے لگا تمہارا بھی ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ پر ماشا جو زمین کی جانب دیکھ رہی تھی ڈٹکے سے سر اوپر کر کے اس طرح کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے تم تک پہنچنا اتنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس نے کیسے تمہارے ساتھ رابطہ کر لیا؟ وہ بھی تم ارحم کے ساتھ رہ رہی اس کے گھر میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ارحم کو پتہ بھی نہیں۔ وہ حیرت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس پر نے اس کی دانش کے ساتھ ہوئی ملاقات پھر کال پر کی ہوئی ساری بات بتا دی، جس پر ماشا کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگی۔ ماشا جب وہ کچھ نہیں بولی تو اسبرا نے اسے پکارا کہ مطلب تم پرسوں اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ گے؟ ماشا نے سوچتے ہوئے پوچھا، ہاں پلان تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب لوگ یہی تو چاہتے تھے۔ ماشا کا لہجہ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک ہو ماشا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ لیکن اسبرا نے اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی محسوس نہیں کی، بلکہ سنجیدگی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں پیچھے اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اسبرا نے اسے یقین دلایا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے ماشا کو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں جانتی ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ماشا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بس روز سوچ رہی تھی یہاں باہر دروازے کے پاس میرے لیے کتنے گارڈ موجود ہیں جو مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو بہت زیادہ ہوں گے۔ اسپرا نے 2 پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے کپڑے جاڑتے زمین سے اڑ کے نہیں، صرف 2 ہیں۔ اسپرا نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا اور اپنے قدم ڈارک روم سے باہر نکال دیے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ وکٹر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گارڈ کے سامنے موجود تھی۔ گارڈ پہنچ کر اسپرا نے شاور لے کر بال خشک کیے، پھر وائٹ کلر کا جم سوٹ پہنا جس کے اوپر بلیک شراگ پہن لیا۔ اس نے ہلکا ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد اپنے بال اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلے چھوڑ دی، کیونکہ ہم کو اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنا پسند تھا، اس لیے اس نے اپنے بال نہیں باندھے۔ ساتھ بلیک سینڈل پہن کر اس نے اپنے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے۔ شکر ٹائم پر تیار ہو گئی ہوں، اس پر نے اپنے فائنل لک مرر میں دیکھنے کے بعد کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اب 7 بجا رہی تھی۔ وہ پاؤچ پکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیدھے اتر کر نیچے آئی۔ پتہ نہیں کدھر رہ گئے ہیں۔ وہ کاؤچ پر بیٹھے سوچنے لگے، تب دروازے کی بیل بجی تو وہ خوشی خوشی اٹھ کر دروازہ کھولنے آگے بڑھ گئی۔ دروازہ کھل کر جب سامنے اس نے ارحم کو دیکھا تو نہ جانے کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، اور اس نے ارحم کی گردن کے گرد اپنے بازو حال کر کے خود کے قریب کیا۔ وہ جو مسرور سا اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اس پر کہ یوں خود کے قریب کرنے پر ہوش میں آیا۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اسبرا کو دیکھتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، جس پر اسبرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارحم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ساتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے پیشانی سے ہٹانے لگی۔ میں اب سے روزانہ وقت پر ایسے کرایا کروں گا تاکہ تمہیں اپنا ایسے ہی ویلکم کرتے دیکھ سکوں۔ ٹیسر اس کے ناک کے ساتھ خود کے ناک رگڑتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر اسبرا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا، اور ہم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے اس کے بال گردن سے ہٹا کر اس پر جھکا۔ یو لک بیوٹیفل بیبی، اور ہم نے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا، تو اسبرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور گال دہکنے لگے، اور ہم نے جب اس سے پیچھے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا تو مسکرانے لگا۔ چلو چلے، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ کے ٹی ایم کو کیا ہوا؟ اسبرا نے سامنے کھڑی نئی ہارلی ڈیوائڈسن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ علی کی تھی اور یہ میری ہے، اور ہم نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا، ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو وہ جلدی سے اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر بیٹھ گئی، اور ہم نے آہستہ اور اچھے طریقے سے بائک کو اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک بہت بڑے مینشن کے قریب تھے۔ بٹ مجھے اس اتنے زیادہ بڑے مینشن میں لانا چاہتا تھا۔ تبھی گارڈ نے دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھا اسپرا کی آنکھیں پھیلی، کیونکہ ایریا اسے کلب پارٹی اور پارک سب کا مکسچر لگا رہا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ ہم جب لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں بائک آہستہ آہستہ اندر لے جانے لگا تو اسپرا نے ارحم سے پوچھا، ساتھ ان لڑکیوں کو گھورنے لگی جو ہم کو فلرٹی اسمال پاس کر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انتہائی امیر زادے آتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر چیز ملے گی، عورتیں، کلب، ہوٹلز، پیسہ، ہر چیز۔ ارحم نے بائک پارک کر کے اسبرا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ 3 مرد اور عورتیں گہری مسکراہٹ کے ساتھ ارحم کی جانب آئے۔ دیکھو کون آیا ہے؟ ایک آدمی جس کے بال براؤن تھے ارحم کے قریب آ کر بولا، اور ساتھ ہی اسے گلے سے لگا گیا، اور اس کے پیچھے 2 آدمی جو کھڑے تھے ان میں ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا، تو اسپرا ان سب سے 2 قدم دور ہوئی تاکہ ان سب کو ملنے کے لیے تھوڑی جگہ دے سکے۔ بہت وقت لگا دیا مہربان آتے آتے، بلونڈ بالوں والا آدمی بولا، جس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے قریب کھڑی لڑکی کی کمر کے گرد رکھا ہوا تھا۔ اتنا
سب ہو گیا، ہم آج بھی سب ساتھ ہیں۔ تیسرا آدمی بولا، سب کیسا چل رہا ہے؟ ہم نے ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بغیر بالکل مزے کا نہیں، اب تم آگے ہو مطلب سب سیٹ ہو جائے گا۔ تیسرے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو باقی دو کی نسبت زیادہ مونسٹر نہیں لگ رہا تھا۔ تو یہ وہی لڑکی ہے نا؟ ایک لڑکی کے پوچھنے بعد سب کے نظر اسپرا کی جانب اٹھی، جب کر ہم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ اسپرا ہے، اور ہم نے دو قدم پیچھے لے کر اسپرا کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، تو یہ تمہارا نیا کھلونا ہے؟ چند دن اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے؟ بلانڈ بال والے آدمی نے پوچھا۔ اس پر اسپرا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ اپنی آنکھیں نیچے جھکا کر ہم کے جواب کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ اور ہاں، اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو تو بول دینا، یو آر مائی وائف۔ وہ وحشی قسم کی ضدی اور پاگل ہے۔ سوال اور بات اس قدر کٹی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو، لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، اور ہم کے کہے گئے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ نیا کھلونا بالکل ویسا ہی جیسا ابھی تم ایک اپنے بازو کے قطع لپیٹے ہوئے ہو۔ اور ہم نے اس کے آدمی کے قریب کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا کا پورا وجود پتھر آیا۔ اسپرا کے کان میں ہم کے الفاظ میوزک کی طرح بار بار ٹکرانے لگے۔ وہ نظر اٹھا کر بے صبری سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اور سیریسلی، میں نے سنا یہ لڑکی تمہارے ساتھ اور تمہارے گھر کے اندر رہ رہی ہے؟ تم آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر گئے، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی غصے سے چڑھائی سادے اسپرا کو نفرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے جیسی پہلے کبھی اور کہیں ملی ہی نہیں۔ اب مل گئی ہے تو ظاہری سی بات ہے اپنے بہت قریب اور سنبھال کر رکھوں گا۔ اور وہ مسکراتی آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ جس پر اس لڑکی نے اسپرا کو گھورا تو اسپرا کا دل کیا آگے بڑھ کر اس لڑکی کا منہ توڑ دے، مگر وہ خاموشی سے ہم کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شی از مائی وائف، وہ محبت سے اسپرا کے گال سے ہلاتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے سکون بڑے لمبی سانس کھینچی، جو جانے وہ کب سے روکے ہوئے تھی۔ ساتھ اس نے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے اپنے منہ کے اندرونی گال کو دانتوں کی مدد سے کاٹا، لیکن یہ ہمیں جانا ہے۔ وہ اس لڑکی کی بات کو کاٹتا اسپرا کا کمر سے پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ اور ہم نے کہا، کیسے؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا، ساتھ اس کی خوبصورت چہرے کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لائک یو ایڈور می۔ اور ہم کے الفاظ پر اسپرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تو اس نے اپنا دایاں بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ تبھی اس نے محسوس کیا جیسے ارہم نے اس بالو پر اپنے لب رکھے ہو۔ اور ہم نے اسپرا کو کافی لوگوں سے ملوایا، اور جب اسے اپنی وائف بولتا اسپرا کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگتی۔ نہ جانے کہ اس کے منہ سے سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔